अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। मैं जी ग़ज़वा हिंद की नेक्स्ट एपिसोड के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। सिलसिला हमारा चल रहा था इस हवाले से, और साथ साथ मैं प्रिडिक्शंस भी आपको जो उन्होंने लिखी हैं वो बताता रहूँगा। वो मेरे वर्ड्स नहीं होंगे, लेकिन उसके साथ साथ यंग जनरेशन को अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करता रहूँगा, ताकि जो है ना वो उससे फ़ायदा उठा सकें। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे लेट सपोज कोई एक आदमी जो है ना वो बहुत ऊंची पहाड़ी पे खड़ा हुआ है, और ऐसे स्लोप है, वो ऊपर टॉप पे वो खड़ा हुआ है, नीचे से कुछ लोग आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। तो वो नीचे से जो लोग आ रहे हैं, जो टॉप पे खड़ा हुआ है, वो सब उसको नज़र आ रहे हैं और वो जानते हैं कि ये रास्ता है, और यहाँ यहाँ घाटी में ये परेशानियाँ हैं, पहाड़ पे चढ़ते हुए ये परेशानियाँ आएंगी। तो मेरे मुखातिब, मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि यंग जनरेशन है, 14-15 साल से लेके और 32-33 साल के नौजवान जो हैं, जो कि दुनिया कमाना चाहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और कामयाबी के कुछ पैरामीटर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। कामयाबी के पैरामीटर्स मुख्तलिफ हैं। अगर आप किसी से भी पूछ लें कि कामयाबी का पैरामीटर क्या है, तो हर एक का कामयाबी का पैरामीटर फ़र्क है। हमने हर बात जो है ना वो उसको फाइनल डेस्टिनेशन हमारी जो है ना वो होगी, अगर मज़हब के हवाले से देखा जाए तो हम अपने सुलहा नेक लोग अकाबरीन से चलते चलते पीछे ताबईन तबा ताबईन चलते चलते सहाबा कराम और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंचना, ये हमारा मकसूद होना चाहिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इस्लाम की किसी बात पे चलना चाहें तो। और दुनियावी लिहाज से टेक्नोलॉजीज़ या जो चीज़ें भी हैं उनको स्टडी करना, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करना, ये भी मैंडेटरी है। ये दो ऐसी बातें हैं जिनको हमारे जनरेशन शायद समझ ना पाए, क्योंकि वो समझते हैं कि टेक्नोलॉजी एक अलग चीज़ है और इस्लाम एक अलग चीज़ है। इन दोनों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तब तक हम जो प्रॉपर जो एक गाइडेंस है, जो वे है, वो पाथ है ना, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा समझना। हसन बिन सबा और सलाउद्दीन अयूबी, ये शायद दो ज़िंदगी में ऐसी शख्सियतें हैं जो कि मेरे जहन पे नक्श कर चुकी हैं। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि बचपन में वाले साहब हमारे हकायत लेके आया करते थे। हकायत एक डाइजेस्ट था, महानामा, अब भी शायद वो आता होगा। उसमें एक नाम था इनायतुल्लाह, उसने मुख्तलिफ़ कलमी नाम रखे हुए थे। उसमें उसने कुछ कहानियाँ इतनी खूबसूरत अंदाज में बयान की थी नौजवानों के लिए कि शायद वो मेरी ज़िंदगी में, मेरे दिल में, दिमाग में नक्श हो गई हैं। उनमें से एक हसन बिन सबा कैसे ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और कहाँ वो प्राइम तक गया, लेकिन क्योंकि वो बदी का रास्ता उसने चुना था, इसलिए उसका एंड जो हुआ ना वो, अब जब भी उसे रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे तो उसको बदी के लिहाज से याद रखेंगे। उसी दौर का उसका एक दोस्त निज़ामुल मलिक, एक वो दोस्त था, एक हसन बिन सबा, और एक उनका तीसरा दोस्त था। उस निज़ामुल मलिक को हसन बिन सबा के फ़िदाइयों ने खंजर मार के कत्ल किया अपने लिहाज से, और नारा लगाया कि हम जन्नत में चले गए, पास हो गए। उसी के मदरसे से सलाउद्दीन अय्यूबी ने पढ़ा और बैतुल मुक़द्दस फ़तह कर लिया। ये जब तक हम इन डॉट्स को नहीं जोड़ेंगे और आज की जनरेशन अपने बैक पे नहीं जाएगी, इसको नहीं समझेगी, तब तक हम अपने असल दुश्मनों को नहीं पहचान सकेंगे। हमारे असल दुश्मन कौन हैं, उनको जब तक हम पहचानेंगे नहीं तो उनसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सलाउद्दीन अय्यूबी ने जासूस रखे हुए थे कि कैसे हर एक दुश्मन की बात पे वो नज़र रखता था, और उसे पता होता था कि अब उसकी नेक्स्ट मूव क्या होगी। आप लोग ज़रूर, जो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ,
جو مجھے سنتے ہیں یا جن کو میرے پہ کوئی لٹل بٹ اعتماد ہے وہ ضرور اس کو پڑھیں، خاص طور پہ حسن بن صبا اور صلاح الدین ایوبی کو۔ یہ گوگل ڈرائیو ہے میرے پاس، اس میں نے یہ اسلامک ویڈیوز، یہ اردو پی ڈی ایف بکس ہیں۔ یہ فردوس ابلیس، حسن بن صبا کی، یہ پارٹ نمبر 1 ہے۔ یہ چاروں پارٹ میرے پاس ہیں، کسی کو بھی چاہیے ہوں تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 034465858323۔ یہ دیکھیں، یہ عنایت اللہ اس کا رائٹر، اور اس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ آپ سب لوگ، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں اور کرٹیکل اینگل سے پڑھیں کہ وہ کیا اس نے لکھا ہوا ہے۔ حسن بن صبا اور اس کی بہشت کے پر اسرار داستان، کیسے اس نے نوجوان نسل کو، لوگوں کو، حسن بن صبا ایک ایسا نام ہے جیسے شاید ہی کوئی مسلمان نہ واقف ہو۔ یہ نام ذہن میں آتا ہے تو بہشت جنت ارضی لازماً یاد آ جاتی ہے، جو حسن بن صبا نے وادی الموت میں بنائی تھی۔ ایک بار جو اس بہشت میں داخل ہو گیا، وہ اپنے دین و ایمان کو، اپنے ماں باپ کو، بچوں کو، دنیا اور اللہ کو بھی بھول گیا۔ اس نے حسن بن صبا کو اپنا باپ اور اپنا خدا مان لیا۔ حسن بن صبا نے اسے کہا کہ اپنے خنجر سے اپنا پیٹ چاک کر دو، پھر تم کو ہمیشہ ایسی بہشت میں رہو گے کہ اس بہشت سے زیادہ دل نشین اور سحر انگیز ہوگی۔ اس بہشتی نے پلک جھپکتے میں خنجر نکالا اور اپنا پیٹ چاک کر لیا۔ کسی سے کہا کہ اس محل کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اپنے آپ کو سر کے بل زمین پر گراؤ، تو اس شخص نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اتنی بلند چھت سے سر کے بل کود کر جان دے دی۔ یہ تھے حسن بن صبا کے فدائین، جو اپنی جان دینے یا کسی دوسرے کی جان لینے کو یوں سمجھتے تھے جیسے پانی کا گھونٹ پی لیا ہو۔ تاریخ کو لرزہ بر اندام کر دینے والی اس داستان میں آپ کو ایسے ہی چند ایک واقعات ملیں گے جن کی تاریخ گواہی دیتی ہے۔ اس بہشت کی حیثیت کیا تھی؟ میں نے اس سوال کا جواب اتنی تفصیل سے پیش کیا ہے کہ یہ 2 جلدوں پر پھیل گیا، اور اپنی طرف سے نہیں لکھا، مورخوں اور بعد کے مستند تاریخ نویسوں، وقایع نگاروں اور مبصروں کے حوالے سے بات کی ہے۔ یہ افسانے یا من گھڑت قصے ہیں۔ کسی دانشمند نے بالکل درست کہا کہ حقیقت افسانے سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ میں شاید فرد جذبات میں زیادہ ہی آگے نکل گیا ہوں، لیکن میں یہ سچ آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کہانی کو وتھ کرٹیکل آئی پڑھ کے دیکھیں اور پھر مجھے کمنٹس دیں کہ آپ لوگوں کو یہ کیسی لگی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی کتابیں ہر انسان پڑھتا ہے، لیکن ون آف دا بیسٹ میں نے اس میں سے اس کو پایا۔ جی، ایک میں نے آپ کو یہ بتائی، اور دوسری یہ ہے داستان ایمان فروشوں کی۔ یہ بھی میرے پاس کمپلیٹ ہے، جلد 788 پیجز ہیں اس کے، جلد اول۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیاں، عورت اور ایمان کی مارکہ آرائیاں، التمش۔ یہ عنایت اللہ کا ہی نام ہے۔ یہ طالب دعا ہیں جی جنہوں نے یہ بنائی ہے، اور یہ میں آپ کو صرف اس کا تعارف پڑھ کے بتاتا ہوں۔ ایسے قارئین کی تعداد کم نہیں جنہیں یہ مسئلہ پریشان کیے ہوئے ہے کہ ہمارے ہاں غلیظ کہانیوں کے سوا رہ ہی کیا گیا۔ اگر کچھ ہے تو وہ افسانے، ان میں بھی عشق بازی، فرار اور افسردگی ہوتی ہے جو نوجوان ذہن کے لیے صحت مند نہیں۔ بتائیے ہم کیا پڑھیں اور بچوں کو کیا پڑھائیں؟ قاری کمسن ہو، جوان ہو یا بوڑھا، وہ ایسی کہانیاں پسند کرتا ہے جن میں کچھ تفریحی مواد ہو، سنسنی اور سسپینس ہو، ان میں ذرا سی ہنگامہ آرائی بھی ہو، اور جو جذبات میں ہلچل برپا کر دے۔ یہ دراصل انسانی فطرت کا مطالبہ ہے جسے آسانی سے مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ قارئین، اسی کمزوری کو اسلام دشمن عناصر نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، اور پاکستان کے ضرب پسند ناشر اور ادیب اسی سے پیسہ کما رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں، نہیں بلکہ بھی کام کی باتیں آپ کے لیے۔ یہیں سے فحش، عریاں، مار دھاڑ اور جرائم سے بھرپور ہدیے کے دشمن کے غیر اسلامی نظریات کی حامل کہانیوں نے جنم لیا اور حیران کن حد تک فروغ اور مقبولیت حاصل کی۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ ہندو اور یہودی نے ہماری نوجوان نسل کی کردار کشی کے لیے ان اخلاق سوز کہانیوں کو ذریعہ بنایا۔ ہم داستان ایمان فروشوں کے مصنف محترم التمش کے ممنون ہیں جنہوں نے حکایت میں صلاح الدین ایوبی کے دور کی کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ہم ان کی پہلی 8 کہانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ان میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور نوجوان نسل کے مطالبے کی
تسکین کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اس قومی جذبے کو بھی زندہ بیدار کریں گے جسے ہمارا دشمن پر لذت کہانیوں کے ذریعے ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ان 8 کہانیوں کے متعلق مختصراً کچھ عرض کر دینا ضروری ہے۔ اسلام کے عظیم مجاہد اور عظمت اسلام کے پاسبان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جتنی اسلام کی سازشیں ہوئیں اتنی اور کسی دور میں نہیں ہوئیں۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمان امراء اور فوجی کمانڈروں کو ہاتھ میں لے کر صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جہاں بے دریغ دولت استعمال کی، وہاں اپنی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو خصوصی ٹریننگ دے کر مکمل بے حیائی سے استعمال کیا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں شکست دینا آسان نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا طریقہ جنگ ایسا تھا کہ صلیبی جنگی طاقت کی افراط اور برتری کے باوجود شکست کھا جاتے۔ چنانچہ انہوں نے سلطنت اسلامیہ میں خصوصاً مصر میں، جس کی عمارت اور فوجی قیادت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تھی، جاسوسی، تخریب کاری اور اس وقت کی نوجوان نسل کی کردار کشی کی مہم تیز کر دی۔ دولت اور عورت کو خوب استعمال کیا اور صلاح الدین ایوبی کو ہائی کمان اور انتظامیہ میں غدار پیدا کر لیے۔ یہ ایمان فروشوں کا گروہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو ایک جنگ تو میدان میں لڑنی پڑی، یہ بڑے بڑے مارکوں کا سلسلہ تھا جو صلیبی جنگوں کے نام سے ہم تک پہنچا، مگر اس جنگ کی کوئی تفصیل ہم تک نہیں پہنچی جو سلطان ایوبی نے صلیبی جاسوسوں، جن میں حسین لڑکیاں تھیں اور حسن بن صبا کے پیشہ ور قاتل بھی شامل تھے، ان کے خلاف لڑی۔ ان قاتلوں کو فدائی بھی کہا جاتا تھا اور حشیشین بھی۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی پر 4 قاتلانہ حملے کیے۔ اللہ کا یہ مجاہد ڈرامائی طریقے سے اور اپنے زور بازو سے ہر بار بچ گیا۔ اس زمین دوز صلیبی جنگ نے ان کہانیوں کو جنم دیا، جن میں سے 8 پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس دور کا دشمن آج بھی آپ کا دشمن ہے، یہ ہے بات سمجھنے والی، اور وہ ابھی تک وہی پرلذت حربے استعمال کر رہا ہے۔ یہ کہانیاں خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اگر آپ سچے دل سے فحش اریاں اور محرف الاخلاق کہانیوں سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو یہ 8 کہانیاں اپنے گھر لے جائیے۔ یہ کہانیاں پڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ آج پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے۔ لے جی، میں اپنا حق جو ہے نا وہ ادا کر رہا ہوں کہ جو انسان کے پاس نالج نمبر 1 ہو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی کی معراج پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں عالم دین نہیں ہوں، میں ایک عام سا انسان ہوں، ساری زندگی مغرب میں نے پڑھی ہے، لیکن میں آپ سے یہ بات سچ کہہ رہا ہوں کہ خدارا اپنا اور اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل سنواریں اور اس کو حقیقت پر مبنی باتیں جو ہیں ان کو سمجھنا دیکھنا شروع کریں، اور میری کسی بات کو بے شک نہ مانیں، لیکن خود سے اپنے آپ کو بیٹھ کے انالائز کریں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کتنی دیر تک ہم کریں گے، کیا آج تک اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ تو کائنڈلی آپ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنا بھلا سوچیں، اور یہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیں۔ میرا بیٹا چھوٹا حافظ عمار ارشد، جو کہ آپ لوگوں کو قرآن مجید پڑھانا بھی سکھا رہا ہے، تو اس کے ساتھ میں جب بات چیت کرتا ہوں نا تو اسے بھی یہ بات سمجھاتا ہوں، بیسیکلی تو میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں
کہ بیٹا ہر کام، ہر گناہ، کوئی کام کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، ہر وقت یہ بات یاد رکھنا کہ قیامت کا منظر لیٹ سپوز لگا ہوا ہے اور اللہ پاک آپ سے حساب لے رہے ہیں، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سامنے کھڑی ہے، ماں باپ بہن بھائی سب کھڑے ہیں اس وقت. اگر رسوائی ہو گئی، اللہ پاک نے ہمیں ناکام کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ بحیثیت انسان ہم سب گناہ گار ہیں، ہم میں سے کوئی بھی پورا نہیں ہے، لیکن ہم کوشش تو اپنے حصے کی کر سکتے ہیں نا. اپنا اپنا حصہ، اپنے حصے کی شمع ضرور جلا کے جائیں. قیامت والے دن یہ پوچھا جائے گا ارشد صاحب آپ نے کیا کیا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کے بھائی نے کیا کیا، امی نے کیا کیا، ابو نے کیا کیا، بیٹے نے کیا کیا، بیٹی نے کیا کیا، بیوی نے کیا کیا. یہ ان سے پوچھا جائے گا، میرے سے یہ پوچھا جائے گا ارشد صاحب آپ کو ہم نے یہ نالج دیا تھا، یہ جوانی دی تھی، آپ نے کہاں استعمال کی، کہاں انویسٹ کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس ٹائم جو اللہ پاک نے مجھے نالج دیا ہے، جتنا دیا ہے، جو حقیقت ہے وہ میں آپ لوگوں سے بیان کر رہا ہوں. اللہ پاک سے التماس ہے، دعا ہے کہ وہ مجھے مزید یا ہدایت والا راستہ دکھا دے تو میں اس پہ خود بھی چلوں اور آپ لوگوں کو بھی گائیڈ کروں. بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہو. تو مجھے اللہ پاک نے یہ ویپن دیا ہے، یوٹیوب کا یہ ویپن دیا ہے، میں اس کو پراپر استعمال کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اور میرا مقصد آپ سوائے اس کی کچھ نہیں ہے کہ اللہ پاک کی ذات راضی ہو جائے، مجھے وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے دیں اور قیامت والے دن کو مجھے دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسکرین شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے یہ بات کہ اصل جذبات، اصل ایموشنز کیا ہوتے ہیں اور وہ کیسے ہوتے ہیں. وہ آپ اسکرین پہ میں کیپچر کرنا چاہتا ہوں، شاید یہی میرا ذریعہ نجات بن جائے آخرت. آخرت میں شاید یہی میرا ذریعہ نجات بن جائے. مجھے آپ میں سے کسی سے بھی کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اللہ کی ذات سے جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ چاہیے پاس ہونے کا، اور یہ سب کچھ میں اسی کے لیے کر رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 40 سال میں جیسے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں زندگی ہو گئی ہے میری، اور 40 سال میں انسان بہت کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس زندگی میں دیکھتا ہے. اس کے بعد بھی اگر انسان حق اور سچ کو نہ پہچان سکے تو یہ اس کی کوتاہی ہوگی. اور میں آج بھی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ پاک مجھے ہدایت کاملہ عطا فرمائے، اور میں اللہ پاک کی بارگاہ میں کمٹ کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو سیدھا راستہ ہے وہ مجھے دکھا دے اور مجھے اسلام کی سربلندی کے لیے قبول فرما لے. یہ میں اللہ پاک سے دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ تیرے دین نے تو اونچا ہونا ہی ہے،
اللہ اکبر، تو کسی نہ کسی نے تو اس کے لیے استعمال ہونا ہے نا. تو اے اللہ مجھے تو ذریعہ بنا لے، مجھے بھی اس اس اعلی دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، اور میرا بھی اس میں کچھ حصہ ڈال دے اور مجھے قبول فرما لے. غزوہ ہند کے حوالے سے آج بالکل بھی میں آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکا، لیکن کیونکہ ٹاپک یہی ہے تو میں کچھ آپ کو یہ پڑھ کے بھی بتاتا ہوں. دوسری جنگ عالمگیر جنگ کا آغاز 21 سال بعد ہوگا. یہ عالمگیر جنگ اول سے بہت زیادہ مہلک ہوگی اور جارحانہ ہوگی. 1939 سے لے کر 1945 تک دونوں الف انگلستان اور امریکہ، روس اور چین آپس میں اکٹھے اور اٹلی اور جرمنی جاپان پر حملہ کریں گے. اہل ہند بھی اس جنگ میں امداد دیں گے، اس بات سے لا علم ہوں گے کہ ان کی امداد رائے گاہ جائے گی، یعنی فائدہ کو نہیں ہوگا. ایسے ہتھیار جو آسمانی بجلی کو ماپنے والے اور ایسا اسلحہ جو میدان حشر میں جنگ میں حشر برپا کر دے گا، اس زمانے کے مشہور و معروف سائنسدان بنائیں گے. 1945 عیسائی ہندوستان کو اپنے آپ چھوڑ کے جائیں گے، لیکن ان کے مکر سے ایک جان لیوا جھگڑا لوگوں میں تقسیم ہوگا. تقسیم ہند 1947. یہ آگے جی ہم پاکستان اور ہندوستان میں. اللہ کے لطف و کرم سے ایک کینہ پرور ہندو بنیا جس کا نام گاف سے شروع ہوگا اور 6 روح پر مشتمل ہوگا، مسلمان ہو جائے گا. موہن داس کرم چند گاندھی. چونکہ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس لیے انسانوں کا خون جاری ہوگا، شورش اور فتنہ اوہم و گمان سے بھی زیادہ ہوگا. اکثر مسلمان ہندوؤں کے غیظ و غضب سے بے گھر ہو جائیں گے، یعنی مہاجر ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کی غیرت اور ناموس نقصان ظاہر ہوگا، یعنی مسلمانوں کی لڑکیاں اور عورتیں چھین جائیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی یہاں تک ہو گیا ہمارا آج کا ٹاپک، اور یہ کچھ ہماری ایپیسوڈ کچھ زیادہ تھوڑی سی لینتھی بھی ہو گئی ہے، تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے. زندہ رہے تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنی قیمتی آراء سے آپ سب لوگ مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ میں نے کیا صحیح کہا، کیا غلط کہا، اس میں کہاں ترمیم ہو سکتی تھی، اس میں کہاں بہتری آ سکتی ہے. ایکچوئل میرا گول، فائنل ڈیسٹینیشن یہ ہے کہ ایک ایسی ٹیم بنائی جائے جو مل کے سب سے پہلے اس بات پر وہ قائم ہو کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ پاک کی رضا ہے. اپنا جسم اور اپنی روح صرف اللہ کو بیچیں. بہت لوگ بیٹھے ہیں بازار میں خریدنے کے لیے، لیکن اپنا جسم اور روح صرف اللہ کو بیچیں جنت کے بدلے میں. ہاں، اپنی عقل کا، اپنے نالج کا، اس کا بھرپور معاوضہ لیں، لیکن جسم اپنا اور روح یہ اللہ کو بیچیں. آج کے لیے یہ فائنل ورڈنگ ہے میری. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.